अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी हयात की चैनल के साथ हाजिर एक नए एपिसोड में। जहाँ तक हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का था। हूद अलैहिस्सलाम से मुतालिक तमाम मालूमात, उनकी सवाने उम्री और किस तरह से उनकी कौम पर अज़ाब आया और किस तरीक़े से अल्लाह ताला ने ईमान वालों को महफूज रखा, ये तमाम चीज़ें और तफसीलात हमने हूद अलैहिस्सलाम में पढ़ी थी। अब जो हमारे पास आगे जो सिलसिला शुरू हो रहा है अंबिया में, वो है हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम। स्वालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम से था, यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जो साम से था उनकी नस्ल से था। जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का भी ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से था, इसी तरह स्वालेह अलैहिस्सलाम का भी ताल्लुक़ नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से था। अच्छा, अब यहाँ पर ये कि हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इस तरह हुआ कि जब आद कौम आद यानी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो अख्तिताम पर अपने पहुँची थी, तो उसका जो मतलब जो उस पर जो कौम का अज़ाब नाजिल हुआ था, जिन पर अज़ाब नाजिल हुआ था वो काफ़िर तमाम तबाह बर्बाद हो गए, और जो ईमान वाले बच गए थे उन ईमान वाले बचने वालों में से जो आगे नस्ल बढ़ी थी, उसके बाद जो है उस नस्ल में से हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का सिलसिला जाके मिलता है। इस वजह से हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम को आद सानी भी कहा जाता है, यानी कि दूसरा आद, यानी दूसरी कौम आद, यानी कि आद सानी जो कौम आद थी जो तबाह हो गई थी अल्लाह के अज़ाब से, और उसके बाद जो कौम आद बाकी बची थी यानी कि ईमान वाले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और बकिया कौम आद के जो चंद लोग ईमान वाले थे वो बचे थे, उनकी नज़र फिर आगे बढ़ती रही। फिर उसमें यही हुआ कि फिर वक्त के साथ साथ जो है वो अल्लाह के अहकामात को, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को भूल गए, शरीयत को भूल गए, फिर उनमें कुफ्र शिर्क बदपरस्ती आम होने लगी। तो फिर हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का जो है वो अल्लाह ताला ने नबी बनाकर इस कौम में भेजा। आप जो हैं, आप अलैहिस्सलाम जो है अरब के एक मशहूर कबीले समूद में से थे। जिस तरह से पहले जो है कबीलों के नाम हुआ करते थे, जो समूद एक कबीला था जिससे आपका ताल्लुक़ था। कौम समूद यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौम थी, कौम समूद का आगाज़ कौम आद के उन लोगों में से हुआ जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और जिन्हें अल्लाह ने आंधी के अज़ाब से बचा लिया था। जैसे आपको पता है 8 रातें और 7 दिन आंधी मुस्तकिल चलती रही थी। कौम समूद को आद सानी भी कहते हैं। यह कबीला हिजाज और शाम के दरमियानी इलाके अल हिज्र में आकर आबाद, इस वजह से लोग असाबुल हिज्र, हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम को असाबुल हिज्र भी कहा जाता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को क्या कहा जाता था? ये कबीला अहकाफ से ताल्लुक़ रखते थे। रेत के टीलों के करीब ये लोग वो बनाते थे घर, और इनको कौम इरम कहा जाता था क्योंकि लंबे सतूनों वाले महल बनाते थे। और हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कौम समूद के अलावा असहाबुल हिज्र भी कहा जाता है क्योंकि हिज्र के इलाक़े में ये आबाद थे। ये जगह आज भी अल हिज्र के नाम से मौजूद है। अच्छा, इसके बारे में भी हम एक बात आपको और बताएंगे, इसे मदाइन स्वाइला भी कहा जाता है। मदाइन स्वाइला यानी कि बचे हुए जो खंडार थे या जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब आया था, वो बचे हुए जो खंडार थे उनको मदाइन स्वाइला भी कहा जाता है। यहाँ पर गुजरना और यहाँ पर ठहरना देख के, यहाँ पर आपने देखा है कि लोग विज़िटर उसको विज़िट का मुकाम बना लिया है, मतलब प्लेस बना लिया है, जैसे ज़ियारत बना लिया है, वहाँ पे जाते हैं, उसको देखते हैं, मदाइन स्वाइला हैं, यहाँ पे अज़ाब है। ये अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना फरमाया। जहाँ पर जिस जगह पर अल्लाह ने किसी कौम का अज़ाब उतारा हो, चाहे वो हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम के कौम का हो, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का हो या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, जहाँ पर अल्लाह ताला ने किसी कौम पर अज़ाब उस जगह पर ठहरना नहायत सख्त मन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक ग़ज़वा से वापसी आ रहे थे असहाबा कराम के साथ, तो रास्ते में ये असहाबुल हिज्र का यानी मदाइन स्वाइला का जो एरिया था, इलाका था, वो बीच में पड़ा। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा से कहा कि इस जगह से तेज़ी से गुज़रो, जिस जगह मदाइन स्वाइला, इस जगह से तेज़ी से गुज़रो, ऐसा ना हो कि हम भी इस अज़ाब की पकड़ में आ जाए। कि ज़माना गुज़र गया, अज़ाब को कौम गुज़र गई, अब क्या, लेकिन कुछ न कुछ तो असर है ना उस मट्टी के अंदर, उस जगह के अंदर, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अगर आप उस जगह से भी गुज़र रहे हैं, गुज़र हो गया, रास्ते में पड़ी है, सफ़र है आपका, तो आप उस जगह से तेज़ी से गुज़र जाएं और उसकी तरफ देखे भी नहीं और वहाँ ठहरे भी नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ था तुम भी उसकी पकड़ में ना आ जाओ। तो लिहाजा इन जगहों की, जहाँ पर अज़ाब आए, उन जगहों की ज़ियारत करना, उन जगह ठहरना, उन जगह
رکنا نہایت سخت ممنوع ہے. لوگ وہاں بڑی مزے سے زیارتیں کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے اپنی تصویریں لے رہے ہیں, موویاں بنا رہے ہیں, جس کی ابھی میں آپ کو میرے یہ ٹائٹل اس پہ پیج پر اس کی جگہ بھی مدینہ صالحہ کا وہ نظر بھی آ جائے گی کون سا مقام ہے جہاں لوگ کھڑے ہوئے وزٹر. لہٰذا آپ لوگ کو یہ بات میرے علم میں تھی, میں نے آپ تک پہنچا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کہیں بھی بات ظاہر ہے وہ تو اتھینٹک بات ہے, اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. قطعی طور پہ اگر آپ وہاں جانا ہو تو اس جگہ کے وزٹ نہ کریں, نہ وہاں رکیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم صالحہ پر یعنی قوم سمود پر کیا کیا انعامات جو انعامات تھے کرم اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر محل بنا دیتے تھے. پہاڑوں کو تراش کر محل بنا دیتے تھے تو یہ کون سا مشکل کام تھا اوزار سے کر لیا؟ نہیں, اس زمانے میں اوزار ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں صلاحیت دے دی تھی کہ وہ جب مٹی کو چھوتے تھے یا پہاڑوں کو چھوتے تھے اس جگہ سے وہ مٹی نرم ہو جاتی تھی, پھر اس کو وہ تراش کے وہاں محل بنا دیتے. تو یہ ساری صلاحیت اللہ کی دی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص صلاحیت دی تھی. اس کے علاوہ جو نعمتیں عطا کری تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مویشی, بیٹے, باغات, چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا کری تھیں. اب یہاں پر قوم کا شکر کی بجائے دیکھیے قوم کی ناشکری اور شرک اور نافرمانی. ناشکری یا کفر جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کو ایکسیپٹ نہ کرنا, یہ بھی کفر اور شرک میں شامل ہے. قوم سمود نے اللہ کی نظیم نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے اور اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے کفر, شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا. اب سرکشی کیا ہے؟ نافرمانی ہو گیا, کفر ہو گیا. سرکشی کیا چیز ہے؟ سرکشی یہ چیز ہے کہ آپ جس چیز کو جانتے ہیں, ایک تو چیز غلط ہوتی ہے اور اس کو کہیں کہ ہاں بھائی میں غلط کروں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے, یہ سرکشی ہے. تو اپنی غلط چیز کو, اپنے شرک کو, اس کو وہ ہر طور پہ کہتے تھے کہ ہاں یہ ہم صحیح ہیں, اسے کوئی اور غلط کہہ ہی نہیں سکتا. تو سرکشی کا اختیار کرا اور اپنی طاقت اور نعمتوں کی کثرت پہ تانے تکبر کریں. کہ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس پہ تکبر کی, اولاد تو ہماری ہے, ہم اس پر کیوں, یہ ہماری طرف سے, اس میں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کوئی کرم نہیں کرا, یہ تو ہماری اولاد ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم نے پیدا کری ہے. نعمت باغات جو ہے ہم پانی دیتے ہیں, ہماری نہریں ہیں, سب کچھ ہمارا, ہم محنت کرتے ہیں, یہ بھی سب ہماری قابلیت اور صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے قوم نے, تو اس پر بھی اتراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتور بنایا ہے, لمبے چوڑے, جسے متا کریں ہمارے اندر یہ طاقت ہے, ہم تراش سکتے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور انہوں نے بیان کر لیا کہ ہمارے ہاتھوں میں ایسا قدرتی کوئی جادو ہے جو یہ پہاڑ کو ہم تراشتے ہیں تو وہ محل بن جاتا ہے. تو بہرحال بڑی نادان قوم تھی, بے وقوف قوم تھی جو نہ سمجھ سکی, جن میں رسول بھیجے گئے, اس کے باوجود وہ ایمان کے راستے پر نہ آئی. اب دعوت تبلیغ کا عمل حضرت صالح علیہ السلام نے جاری رکھا, چھوڑا نہیں. اللہ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی اور دعوت دی. نعمتوں کو عطا جو اللہ تعالیٰ نے کری تھی ان پہ کہا کہ صرف شکر ادا کرو اور کچھ نہیں. یہ نعمتیں تمہارے ہی پاس رہیں گی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں, تم شکر تو ادا کرو, شکر ادا کرو. آپ نے ان کو نصیحت فرمائی. آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے سے, بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا. اب قوم کا رد عمل کیا ہے؟ قوم کیا کہتی ہے کہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی مخالفت کی, دعوت تبلیغ کو ماننے سے انکار کر دیا. ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنا شروع کر دیے, یعنی کہ آپ ایک عام انسان ہیں, آپ میں کوئی رسول والی بات نہیں ہے, کوئی معجزے نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہماری طرح ہے, کوئی فرشتے نہیں ہیں آسمان سے اترے ہوئے, ہم کیوں آپ کی باتیں مانیں, ہم کیوں آپ کو رسول مانیں. ان قوم کے کافر سرداروں نے اپنے قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش. ان کے چند ایمان والے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے تھے تو ان کو بھی بہکانے لگے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں کو نہ مانیں, ان پر عمل نہ کریں. بہرحال اب قوم نے جو ہے وہ ایک عجیب مطالبہ شروع کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. قوم سمود نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو ہمیں کوئی نشانی لا کے. حالانکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے قرآن پاک پہ کہ جب ان کے لیے کوئی بھی نشانی اتاری جائے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلے اور جو بچہ بھی پیدا کرے تب وہ صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول
مان لیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے انہوں نے یہ مطالبہ کرا. حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کیا معجزہ تھا, اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ سے وہ کیا دعا کرتے ہیں, حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لوگ نادان ہیں, نافرمان ہیں, یہ نہیں مانیں گے, شاید یہ ایمان پر آ جائیں تو انہیں میری مدد فرمائیں, اور یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اس کو پورا کر سکوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ عطا کیا. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکال کر دکھایا. نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے, سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اور وہ وہاں جمع ہوتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے زندہ اونٹنی نکلے گی, پھر تم اللہ کو مانو گے اور توحید کی بات کرو. کہتے ہیں ہاں ہاں ہم اسی طریقے سے کریں گے. بہرحال پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آتی ہے پہاڑوں کے درمیان میں سے, اور جہاں سے پھر وہ نکلتی ہے اس جگہ پہ پھر گھاس پھوس آ جاتی ہے, واپس بند ہو جاتی ہے وہ جگہ. قرآن حکیم نے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے. ناقۃ اللہ, اس اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی, بس اس کا یہی نام تھا. یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے یا پھر نہیں. مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے چند ہی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کی کفر اور شرک والوں کی, کہ یہ صرف تنگ کرنا تھا. جانتے وہ بھی ہیں کہ ہاں اللہ ہے, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے, لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح رسول کو تنگ کرنا تھا اور اس طرح کی باتیں کرنی تھی کہ ہم ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے. بہرحال اس کا جو ہے ان پر کئی لوگوں پر اثر ہوا. بیچارے جو چند لوگ تھے وہ تو ایمان لیا ہے, جو اپنی بات پہ قائم رہے, باقی جو ہیں وہ بڑے سردار جو تھے وہ ان کی باتوں نہیں مان. اب قوم کو نصیحت کیا ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو نصیحت کی, زندہ اٹھنی تو پہاڑ سے برآمد ہو گئی, آ گئی بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلکہ قوم کو خبردار کیا کہ بھائی یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ کی اونٹنی ہے, میرا معجزہ نہیں ہے یا میرا کوئی اس میں کرامت نہیں ہے, نہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو معجزاتی طور پر تمہارے پاس آئی ہے. اب تم لوگ, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں, نیک نہیں ہیں, جب وہ نبی نہیں مان رہے تو اس اونٹنی کو کیسے تسلیم کر لیں گے, کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا. خبردار کیا اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کے لیے اب بتاتے میں ایک کنواں تھا جہاں وہ لوگ پانی بھرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کنویں میں بڑی فراوانی دی تھی کہ قبیلے کے قبیلے اس میں سے پی لیتے تھے, پانی کم نہیں ہوتا تھا, پھر اسی طرح بھول جاتا تھا. اب اونٹنی بھی ظاہر آئی, اس کو کھانا بھی ہے پینا بھی ہے, تو اونٹنی بھی وہاں سے پھر پانی جب پینے لگی تو جب وہ پانی پیتی تھی کنواں خالی. ظاہر وہ عام اونٹنی نہیں تھی, اللہ کی اونٹنی تھی ناقۃ اللہ, تو اس کی قد, اس کی جسامت بھی عام نہیں تھا. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی, قداورت تھی کہ ہیبتناک تھے. دیکھنے والے اس کو دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے. جنگل کے تمام جانور جو ہے اس سے چھپ جایا کرتے تھے پیچھے, جبکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچاتی تھی. اب جب یہ مسئلہ ہوا کہ ہمارے لیے تو پانی نہیں بچ رہا ہے اس طرح سے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر کر دیا کہ ایک دن کنویں میں سے جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے گی, کیونکہ جب وہ اونٹنی پانی پیتی تھی کنواں پورا خالی ہو جاتا تھا. اور دوسرا دن, ایک دن جو ہے وہ قبیلے والوں کے لیے مقرر کر اپنا پانی لیں, بھریں, استعمال کریں, اور دوسرے دن کے لیے اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیں. اب پانی پینے کے دن مقرر فرما دیا علیہ السلام نے, ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے, اور ایک دن اللہ کی اونٹنی یعنی ناقۃ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی. اب اونٹنی کے ساتھ قوم کو سلوک, وقتی طور پہ تو وہ آمادہ ہو گئے, لیکن دل میں ان کے اونٹنی کے خلاف حسد بھرا ہوا. قوم کے لوگ اللہ کی اونٹنی کے کچھ دن تو برداشت کرتے, لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جائے, یہ تو ہمارا پانی پی رہی ہے, ہمارا حق مار رہی ہے اس طریقے سے. اور ان میں سے ایک بہت برے ہی آدمی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, مطلب اس کو قتل کرنے کا یہ ذریعہ کہ اس کی ٹانگوں کو جو ہے کاٹ دو. اونٹنی چیختی ہوئی, چلاتی ہوئی, کراتی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی. اچھا, دوسری چیز جو وہاں پہ تھی کہ اونٹنی بچہ دے گی, اس نے بھارت بچہ بھی دیا, تو اس کا بچہ بھی اچھا قداور تھا جو اس کے ساتھ پھرتا تھا. اب اونٹنی کے بچے نے یہ منظر دیکھا, اب وہ بیچارہ گھبرا گیا اور اپنی ماں کو دیکھتا رہا کہ وہ ماں کے لیے کچھ نہیں کرتا, روتا, تڑپتا, چلاتا, چیختا رہا وہ بچہ اپنی ماں کے لیے. ماں مرتی رہی, اس کی ماں مر گئی. یہاں اونٹنی جو ہے وہ اپنی جان دے دی, اور وہ بچہ روتا چلاتا جس پہاڑی سے وہ اونٹنی برآمد ہوتی تھی اسی کے اوپر چڑھ گیا, اور پھر اسی پہاڑ میں غائب ہو گیا. اب اللہ کا عذاب
کس طرح سے کافروں پر اللہ کا عذاب. یہ بات حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی. حضرت صالح علیہ السلام بہت ناراض ہوئے, بہت غصہ ہو قوم پر کہ تم نے کیوں کرا, میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ اللہ کی اٹھنی ہے, اس کو نقصان نہ پہنچانا, اب تم تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے, اور تمہارے پاس مہلت کے صرف 3 ہی دن ہے, تم مزے لے لو, چاہو تو اللہ سے توبہ کر لو, ایمان پر آ جاؤ, نہیں تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے تیار ہے. قوم نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی, اور پھر جو ہے وہ اللہ کا عذاب 3 دن کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر 3 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز, جب وہ رات سو رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, مزے کی نیند لے رہے ہوتے ہیں, تو ایک تیز آواز آتی ہے اور زلزلے کی صورت میں آتی ہے. اچھا, بعض جگہ پر یہ ہے کہ تیز سنگھاڑتی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بہت زور سے چیخے تھے, جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ پھٹ گئی اور تمام لوگ اس میں دھنس گئے. کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ زلزلہ تھا, جس کی وہ زلزلے کی جو ایک زمین ہلنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ اتنی زوردار تھی کہ زمین پھٹ گئی. زلزلے کا مقصود زمین بیچ میں سے پھٹ جاتی ہے پھر اس میں دھس جانا, جس سے تمام کافر ہلاک ہو گئے, اور اپنی طاقت پہ اترانے والے, غرور کرنے والے, اپنے آپ کو بہت بڑا دیوتا سمجھنے والے, ان کا سب غرور مٹی میں مل گیا چند ہی لمحوں میں, اور یہ لوگ اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ اور جو ہے آندھے منہ پڑے تھے. اب قوم سمود کے عالی شان محلات کا حال کیا ہوا. قوم سمود کے وہ تمام خوبصورت بڑے بڑے پہاڑوں سے بنائے ہوئے خوبصورت گھر, عالی شان محلات, جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا, اللہ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے, گویا ان میں سے کوئی باقی نہیں. یہ کھنڈرات ہیں جنہیں مدائن صالح کہتے ہیں, جو بچے ہوئے تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھے, اس لیے نہیں کرے وہاں جا کے وزٹ کریں اور زیارتیں کرتے پھریں اور تصویروں موویاں بناتے پھریں. اس کا صاف صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو وہاں رکے گا اس پر بھی ہو سکتا ہے اس کا اثر آ جائے اس عذاب کا. سمجھداری بات. قوم سمود کی عمارتوں کے کھنڈرات الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے. الحجر کا علاقہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, آج بھی موجود ہے, جو لوگ عبرت کا نشان بنے. غزوہ تبوک, غزوہ کا میں ذکر کہتے ہیں, غزوہ تبوک کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں قرآن میں پاک میں بار بار آپ سنیں گے, سورہ اعراف میں, شورہ میں, سعود میں, کہ بستی والوں کی طرف ان بستی والوں کو تم نے دیکھا کہ کیا حال ہوا, ان بستی کو ہم نے کیسے اوندھا دیا, کیسے الٹا کر دیا. تو یہ وہ بستی ہے, یعنی کہ الٹے منہ آندھے منہ جب وہ پڑے ہوئے تھے, زلزلہ آیا تو بیچ میں زمین پھٹ گئی, اس میں گرے, آندھے منہ پڑے ہوئے تھے. تو یہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا, اور یہاں نہ قیام کرو, نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ. وہاں پر بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ لوگ یہاں رکیں اور خریدیں. تو یہ اللہ, یا وہاں پانی ہے تو, یا وہاں کچھ اگر درخت آ گئے, نہ وہاں کے درختوں سے سایہ, نہ وہاں کے پانی سے فائدہ اٹھاؤ, نہ ان چیزوں کی. تو یہ قطعی طور پر اس وقت منع کر دیا تھا, جو آج جو ہے یہاں پہ اس کو زیادہ بنا دی. سن لیں, یہ سختی سے قطعی منع ہے کہ نہ یہاں قیام کرو, نہ یہاں کی اشیاؤں سے فائدہ اٹھاؤ, اور آگے بڑھو تیزی کے ساتھ, دوسری جگہ قیام کرو. ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے. مستند احمد سے یہ روایت موسوم ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. بہرحال یہ قوم صالحہ, قوم سمود کا واقعہ تھا, جو صالح علیہ السلام کو جو مختصراً بیان کیا, بہت زیادہ تفصیل نہیں, تاکہ نئے سننے والے جو لسنر ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں, مطلب طویل کی وجہ سے بعض دفعہ ہم بیزار ہو جاتے ہیں, مختصراً ہر چیز کے بارے میں جا کے, تاکہ قرآن پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, تو آپ میں قرآن پاک میں انٹرسٹ ہو. جب بھی آپ یہ چھوٹی چیزوں میں جان لیں گے تو خود بخود آپ نے یہ دلچسپی پیدا ہوگی کہ اس کو تفصیل سے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی تفصیل سے, اس لیے قرآن تو ایک سمندر ایسے, جتنا کھولیں گے, جتنا اس کی گہرائی میں جائیں گے, یہ بڑھتا ہی جائے گا. اہل ایمان پر اللہ کی رحمت کس طرح سے. زلزلہ تو ظاہر ہے ایک پورے علاقے پہ ہے, اب آپ کہیں کہ وہ کیسے بچ گئے, وہاں کون سا تھا, تو یہ تو اللہ کا معجزہ ہے نا, اللہ تعالیٰ جسے چاہے رکھے, ٹھیک ہے. یہ سنا تو ہوگا نا, اللہ تعالیٰ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, ٹھیک ہے, اس طرح کے آپ نے سنا ہوگا. تو یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام جو احسانات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام معجزات ہیں, یہ سب گزر چکے ہیں حقیقت میں. اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آج کی مثالوں میں دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس نے محفوظ رکھنا ہوتا ہے, چاہے آندھی آئے, چاہے طوفان آئے, یا کوئی زلزلہ آئے, اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو, اپنے نیک بندوں کو اس سے محفوظ رکھ لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے, ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے والی قوم جو تھی اس پر افسوس کا اظہار کرا, فرمایا, میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی, لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ تمام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تھا, یہ اختتام پر پہنچا ہے.
اب یہ ہے کہ آپ اس تمام چیزوں کو اچھی طرح نے سن لیا ہے، مختصر بیان کیا ہے، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریے گا، آگے بڑھائیے گا تاکہ آپ اسے یاد کر سکیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 74 میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ مل جائے گا، اس میں ناقۃ اللہ جو اللہ کی اونٹنی کا ذکر ہے، جو نام ہے، یہ بھی آپ کو سورۃ الاعراف میں جو ہے آیت نمبر 73 اس میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 75 تا 69 میں بھی آپ کو جو ہے یہاں پر مل جائے گا اونٹنی کے اوپر جو ظلم ہوا تھا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ سورۃ الہود میں آ جائے آیت نمبر 61 تا 63، اس میں جو ہے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی دعوت دی، تبلیغ کی دعوت دی، اپنے رسول ہونے کے بارے میں بتایا، اس کا بھی آپ کو یہاں پر تفصیل جو ہے ترجمے کی صورت میں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیں سورۃ الہود آیت نمبر 64 سے لے کے 68، یہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے مل جائے گا، اور کس طرح سے ان پر عذاب آیا اور کس طرح سے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یہ ترجمے میں آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملے گا سورۃ الشعراء آیت نمبر 141 تا 150، ٹھیک ہے، جہاں پر ان کی نعمتوں کا ذکر ترجمے میں ہر مختلف ایک صورت میں نہیں، مختلف جگہوں پر تراجم میں کچھ ذکر جو ہے موجود ہے، جن کو کنکلوڈ کر کے پھر ایک جگہ سے آپ کو اس طرح سے بتایا جاتا ہے، جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی گئی ان کے بارے میں مختلف صورتوں میں ذکر ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ سورۃ الشعراء میں آیت نمبر جو ہے وہ 151 تھا، 159 میں بھی آپ کو ذکر مل جائے گا، جس میں اونٹنی کا معجزہ، پانی پینے کی باری، اس کے لیے دن مقرر جو کروائے، مطلب پوری تفصیل باقاعدہ سب کچھ ہے۔ اب یہی آپ کو سمجھا تو گئی ہے تفسیر کے ذریعے، اب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، انٹرسٹ آئے گا، جو لکھا ہے بڑے ایک سے ایک دن کا عذاب آ پڑا، اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی کا معجزہ ہے، ایک دن اس کی باری ہوتی تھی، اب یہ کیا تفصیل ہے، اب آپ کو سمجھ آیا اس کی باریکی سے، اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور اللہ کے عذاب نے ان کو آگ گھیرا، اور کس طرح سے اوندھے منہ پڑے تھے، یہ سب باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، اور قرآن پاک آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ کتاب بن جائے گی، جس کو پڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا، آپ اس کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی باتوں سے مستفید بھی ہوں گے، اس سے عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ تمام جو چھوٹے طالبات ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اس کو ضرور سنیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے تمام انبیاء کے بارے میں جانیں، ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے باتیں سنی، ان میں سے چند باتوں کو آپ اپنے پاس لکھیں، خاص باتیں کہتی ہیں ان کا تعلق کہاں سے تھا، ان کی قوم کی کیا نافرمانی تھی، کیا انہوں نے دعوت دی، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ عطا کرا۔ اس کے علاوہ قوم سمود کو عطا کی جانے والی جو نعمتیں تھیں، قوم سمود کو جو اس پہ ناشکری کرتے تھے وہ کیا کہتی ہیں، اس کے علاوہ ان کی صلاحیت کیا تھی، نعمتیں تو تھیں، اس کے علاوہ ایک خاص صلاحیت کیا تھی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، یہ آپ مجھے بتائیں گے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، اس جب ہلاک ہو گئی، اس ہلاک شدہ قوم پر افسوس کا اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، یعنی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ بھلائی پر آ جائیں لیکن نہیں مانے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی معجزہ، اس کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ جو بچہ تھا وہ کہاں پر گیا، اس سے متعلق جوابات دیجیے آپ کمنٹس میں، ٹھیک ہے، اور مجھے جب آپ کانٹیکٹ کریں گے کمنٹس میں جواب دیں گے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنا اچھا اس کو جانا، اور ضرور اس کو آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا سلسلہ شروع ہوگا وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہوگا، اور ہم اس سے متعلق تمام معلومات آپ کو دیں گے۔ جزاک اللہ سننے کا، تھینک یو فار